अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर ज़रताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा, आपके वक्त का इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ये फ़ैसला किया गया है कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आज़म सवाती साहब को नोटिस किया जाएगा, और जो उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, जो पार्लिमानी उमूर की कमेटी थी सेनेट की, उसमें आज़म सवाती साहब ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, और इसी तरह अपोजिशन का आलाकार बनने की बात की थी फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या था, ये देखिए फिर आके बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड है। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी ज़ाती हमदर्दी भी हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। अगर आपने इलेक्शन करवाना है और मुल्क की सारी सबसे बड़ी सियासी जमात ये कह रही है कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, जो रद्द अमल होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दें। ये सिलसिला नया नहीं है। चंद माह कबल इसी तरह की जो सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। शफकत महमूद साहब ने उस वक्त क्या कहा था, सुनिए। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और कोई तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। इलेक्शन कमीशन की आज की प्रेस रिलीज़ के बाद वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी उस पर रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं, और तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। इरशाद साहब, बहैसियत मजमूई इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे से लेके अब शख्सियात की बात आ गई है। ये जो आज का इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, ये फवाद चौधरी साहब और आज़म सवाती साहब के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकता है? एक तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान में इदारों के दरमियान महाज़ाराई जब भी हुई है, उसका इदारों को भी नुकसान हुआ है, रियासत को भी नुकसान हुआ है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मिसाली बात नहीं है कि हुकूमत के वज़राए कराम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन वज़राए कराम को नोटिस जारी कर रहा हो। इसको कोई भी होशमंद शख्स दुरुस्त करार नहीं दे सकता। जहाँ तक ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं, अरकान ही से इदारा होता है, इदारा और अरकान कोई अलग चीज़ नहीं होते। ये बात ऐसे कह दी जाती है कि जी हम शख्स पर, ये नहीं, हम तो वज़ीर आज़म पर कर रहे हैं, हम रियासत पर तो नहीं कर रहे। रियासत भी जो होती है या हुकूमत भी जो होती है वो अफराद का मजमूआ होती है। ये ऐसी कहने की बातें हैं। सवाल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा मुस्ताफ़ी हो जाए तो नया इलेक्शन कमीशन या नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे आएगा? हमारी जो आइनी हदूद व क़यूद हैं, आइनी तकाज़े हैं, वो शायद हमारे हुक्मरान या हमारे अपोजिशन लीडर सोचते नहीं हैं जब मुतालबा करते हैं। अपोजिशन को तो खैर इसका फ़ायदा है कि नया इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आपने मुंतखब करना है अपोजिशन के मशवरे से। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद आके इलेक्शन कमीशन में बैठ नहीं गए, कहीं से ऊपर से नहीं टपके। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अपोजिशन लीडर के बामकसद मुशावरत से इनका तकर्रुर किया, खुशी से किया। दो नाम और भी मौजूद थे, इनका इंतखाब हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें पहले हुकूमत के सोचने की थी, वज़ीर आज़म के सोचने की थी कि उनका कंडक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि वो कोई बाहर से नहीं आए थे इस मुल्क में। वो एक ब्यूरोक्रेसी का मजबूत कलपुर्जा थे, उनका कंडक्ट सबको मालूम था, उनके रिश्तेदारियों का भी सबको इल्म था, उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं उनका भी सबको इल्म होगा। तो मेरा तो ख़्याल है कि ये मुनासिब बात नहीं है कि इस तरह दोनों, यानी मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा सा जो होता है ना, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, और नोटिस जारी करना, या आपने पहले डस्का के मौके पर, डस्का के इलेक्शन के मौके पर जिस तरह की बयानबाजी की, ये काम सचता नहीं है। ये होना ये चाहिए कि अगर कोई एतराज़ एक साइड को हो या दूसरी साइड को, वो मिल बैठ के एक मीटिंग करके
اور خوشگوار ماحول میں کھانے کی میز پر چائے پر بیٹھ کے اس معاملے کو سالو کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ بیان بازی ہو، پریس کانفرنس ہو، نوٹس ہو، جواب نوٹس آئے تو اس سے میڈیا ٹرائل ہو ایک دوسرے کا۔ لیکن ہم زرتاج گل صاحبہ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ پیسے پکڑے ہیں الیکشن کمیشن نے، یا اس کی سیاسی جو ایفیلیشن ہے یا سیاسی جھکاؤ اپوزیشن کی طرف، جھکاؤ اپوزیشن کی طرف، یہ اب معلوم ہوا؟ اور کیا واقعی پیسے پکڑے ہیں؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، حکومت کے پاس؟ تھینک یو ارشاد عارف صاحب، تھینک یو فیصل، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کے اوپر ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں۔ جو ای سی پی کا ہے وہ میں پڑھ دوں اور وہ آپ کو بھی بہتر پتہ ہے۔ Power of ECP is given in Article 218(3), which is only to organize and conduct fair, free and transparent election in accordance with the law. Second, to power of legislation of any law and to amend the constitution rest with the parliamentary exclusively. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب پاور ای سی پی کی یہ ہے کہ اس نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے، کیا ابھی تک جتنے الیکشن ہوئے کیا وہ متنازع نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر سوال نہیں کھڑا ہوا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتی؟ اور اگر ایک بائی الیکشن بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ان کو دوسرے ادارے اور آرمی کو انوالو کرنا پڑتا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن جو ایک قوم پارلیمنٹ یا اسمبلی دیکھتی ہے جس کے ذریعے ایک منتخب وزیر اعظم بھی آتا ہے، لوکل گورنمنٹ سے لے کر کنٹونمنٹ سے لے کر پھر سینٹ سے لے کر پارلیمان تک لے کر پورا الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے۔ تو اگر جو اپنا ایک پرپز ہے الیکشن کمیشن کا یا کسی ادارے کا، اگر اس کے اندر ناکام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر بہت زیادہ سیریس ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک کس در جائے گا اور 2023 کا الیکشن کس طرح تنازع کے اندر کھڑا ہوگا۔ اب یہ جو ساری باتیں جو میں ارشاد عارف صاحب سے ایگری کرتی ہوں، انفارچونیٹلی بہت ساری جنگیں میڈیا کے اوپر لڑی جاتی ہیں اور جس کا مقصد کوئی بھی نہیں ہوتا، اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدان تو ایک دوسرے کو پروار کرتے ہی ہیں کیونکہ ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن اپنی پارٹی سے ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنا موقف بتا رہا ہوتا ہے، تو سیاستدان تو ایک دوسرے کے اوپر ضرور حملے کرتے ہیں، لفاظی پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے نظریے کے اوپر بات کرتے ہیں، شخصیات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی قانون نہیں ہے نا کہ ایک آئینی ادارہ وہ کسی شخص کے خلاف کھڑا ہو جائے، یا یہ کوئی میرا خیال میں سوٹیبل سچویشن نہیں ہے۔ اور ہم تو اداروں کی مضبوطی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم تو اداروں میں انٹرفیرنس نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں ایک آئینی ادارے کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ کیا الیکشن کمیشن حکومت کے خلاف کھڑا ہے زرتاج صاحبہ؟ میں سوال وہ جو میں نے آپ کو پہلے جو الیکشن کمیشن کا ایک رول آپ کو ڈیفائن کیا ہے، سول ای سی پی کا جو آئینی اختیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے۔ کیا پاکستان کے اندر کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے؟ ابھی کیا اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں؟ میں آگے آپ کو بتا رہی ہوں سارے نہیں میں آپ کو بات کیا کر رہی ہوں۔ دیکھیں فیصل، میں آپ کو بات یہ کر رہی ہوں کہ یہ ڈسکشن ساری اس لیے شروع ہوئی کہ جو ہم انتخابی اصلاحات کا بل لے کر آئے ہیں جو سینٹ کے الیکشن کے اندر خرید و فروخت ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل میں تو کسی کو مشورہ نہیں دے سکتی ہوں، لیکن پھر ای سی پی کو ایک ابھی جو بائی الیکشن ہوا تھا جس میں ہارنے والا پی ایم ایل این کا آئی تھنک گجراوالا کا الیکشن تھا، جس میں ہارنے والا الیکشن کمیشن کو بھی متنازع کرتے ہوئے مدد مانگ رہا تھا انڈیا سے، کیا اس کے اوپر نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا جو نوٹوں کے بیگ اور ویڈیو، اسپیشلی جو اس کی ویڈیو پکڑی گئی تھی جو کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں، اور وہ صرف بیٹے نہیں ہیں، وہ آنریبل پنجاب اسمبلی کا مطلب ایم پی اے ہیں، تو جب وہ اپنے والد محترم کے لیے خرید و فروخت کر رہے تھے اور وہ بولی لگا رہے تھے، کیا اس وقت ای سی پی کا اس کا نوٹس لینا نہیں بنتا تھا؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اپنی ایک حد ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے۔ ابھی تک فری اینڈ فیئر الیکشن کے بجائے، اور دوسرے جو ای وی ایم مشین کے بارے میں جو متنازع بیان آ رہے ہیں، میں تو خیر اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں یا کچھ اس میں نہیں بیٹھی ہوں، نہ میں نے سنا ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ سوالات آ رہے ہیں یا جس طرح کے جوابات آ رہے ہیں وہ تو ایک مذاق بن گیا ہے کہ کس طریقے سے اگر ای وی ایم مشین کے اندر ایلفی ڈالی جائے یا فلانا کیا جائے فلانا کیا جائے، اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ جو ہے میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ نہیں دی جانی۔ میرے خیال میں ابھی بڑا میچور جواب انہوں نے دیا ہے ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب نے،
نے جس کو آپ نے پڑھ کے بھی سنایا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ابھی تک تو میڈیا کے ذریعے آیا, اگر ہم تک جواب آئے گا تو ہم ایک آنریبل ادارہ ایک اسٹیٹ کا ادارہ ہے اس کو جواب دیں گے. تو میرے خیال میں یہ لڑائی اس طرح آپس میں یہ کوئی میڈیا پہ ہونی نہیں چاہیے. مل کے بیٹھ کے الیکٹرل ریفارمز کے اوپر کہ کس طریقے سے 2023 کا الیکشن فری اینڈ فیئر کروانا ہے, یہ پاکستان کے اور قوم کے مفاد میں, یہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کا جھکاؤ ہے, اس کا کوئی ایویڈنس ہے؟ کابینہ میں ظاہر ڈسکس ہوا ہوگا آج کی شاید میٹنگ میں بھی, ایسے پہلے بھی, کہ موجودہ الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر یا ان کے جو ساتھی ہیں, ان کے جھکاؤ کی وجہ پیسے پکڑنا ہے یا کوئی ذاتی تعلقات ہیں؟ کوئی چیز تو سامنے آئی ہوگی نا. ارشاد عارف صاحب, میں چونکہ کابینٹ کا حصہ ہوں اور میں کابینہ کے اندر بیٹھتی ہوں اور میں آج بھی کابینہ کے اجلاس میں موجود تھی, آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کی کابینہ کلیکٹیو ڈیسیجن اور وزڈم کے لحاظ سے پبلک انٹرسٹ میں میریٹوکریسی پہ بلیو کرتی ہے. ہم کسی کی ذاتی زندگی کو اور پرسنل کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں. ہم اداروں کے اوپر, پارلیمان کے اوپر, اداروں کی مضبوطی کے اوپر یقین کرتے ہیں. ہم کسی ادارے کے اوپر قدغن نہیں لگاتے. کابینہ کے اندر کسی شخص کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا. صرف عوام کی شعور کی خاطر, عوام کی بہتری کی خاطر, پاکستانیوں کے 22 کروڑ عوام کی خاطر آپ کا پرائم منسٹر اور یہ کابینہ فیصلے کرتی ہے. یا کسی شخص کے متنازع یا کسی شخص کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے. اداروں کی مضبوطی کی ضرور بات کی جاتی ہے. اور ہر کابینہ کا اجلاس آج کل جو شروع ہوتا ہے منگل کو, وہ پرائم منسٹر عمران خان اسپیشل بریفنگ لیتے ہیں اور ہم سب اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے ای سی پی کے اپنی حدود کے اندر رہ کے 2023 کا الیکشن کیسے فری اینڈ فیئر بنانا ہے, اور اس کے ذریعے جو ہم جو الیکشن کمیشن کی اٹانومی میں سوال ہمارا اسی جگہ پہ ہے. جی زرتاج صاحبہ, دیکھیں سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا ان کو, ہم نے کسی کی ذات کو ڈسکس نہیں کیا. اعظم سواتی صاحب سینیٹر ہیں اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, وفاقی وزیر ہیں, ان کی رائے ایک معنی رکھتی ہے, اور وہ پھر ایک پارلیمان کی کمیٹی میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, یعنی الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس پہ کیا کوئی ثبوت ہے ان کے پاس؟ آپ کی پارٹی ان کے اس بیان کو ڈیفینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں, میں تو سمپل سے آپ کو بات بتاتی ہوں جو میں نے آپ کو سیریز بتائی ہے, جو ڈسکا کے الیکشن کے اندر ہوا, جو بائی الیکشن کے اندر ہوا, جو کراچی کے الیکشن کے اندر ہوا, پھر اسی طریقے سے جو سینٹ کے اندر جو خرید و فروخت کی گئی, جس طریقے سے تمام لوگوں نے اس کے اوپر شور مچایا. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریاں اس وقت نبھانی چاہیے. اگر ایک آنریبل سینیٹر صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بیٹھ کے ایک بات کہہ رہے ہیں, دیکھیں 2013 کا الیکشن ہوا ہے, سب نے کہا کہ وہ آر او کا الیکشن تھا, ریزلٹ وہاں بیٹھ کے بنائے گا, الیکشن ایک مذاق تھا. کس طریقے سے 35 پنکچر لگائے گئے تھے, ساری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے. میرا بھی اور اپنا میرا پی پی اس وقت میں نے 172 پہ لڑی تھی, ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر کیس پھنسا ہوا ہے. پی پی 244 کا جو میرین جج 725 ووٹ سے زبردستی ہمیں جیل سے جو وہ تھے جیل کے جو قیدی تھے ان کے ذریعے ٹھپے لگوا کے وہاں سے جو ہے بیلٹ پیپر جو تھا اس کے ذریعے ہمیں ہرا دیا گیا. 4 دن کے بعد ہمارا ریزلٹ دیا گیا. اگر 4 دن کے بعد ریزلٹ آئے گا, RTI سسٹم بیٹھے گا. 2018 کے الیکشن کے بارے میں بھی یہی رائے ہے. 2018 کے الیکشن میرے تو ارشاد عارف صاحب, میری تو بڑی زبردست رائے ہے. اگر اوریجنلی 2018 کے الیکشن کے اوپر جو پرائم منسٹر عمران خان نے پارلیمنٹ کے اندر کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی کمیٹی بنائیں اور ہم اس کے اندر اور حکومت اس کا جہاں پہ آپ کہیں گے ہم وہاں پہ آپ کو ری الیکشن کروا کے دیں گے, لیکن اس سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہی بھاگ گئی. اور اگر آپ الیکشن کمیشن میں پٹیشن دے کے ٹرائیبیونل کے اندر جانا پڑتا ہے, ری کاؤنٹنگ میں جانا پڑتا ہے, اور جہاں پہ آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن نظر آتا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ پٹیشن 2018 کی بھی 77 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. تو جہاں پہ ہارے دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی, ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوئی ہے. یہ تو دھاندلی والے الیکشن کرتے ہیں. اگر یہ واقعی تھے سیریس سے تو اس کمیٹی کے اندر آتے اور اپنی پٹیشن دکھاتے کہ کتنی پٹیشن انہوں نے جو ہے الیکشن ٹرائیبیونل کے اندر دھاندلی کے خلاف کی ہیں. تو اس کا مطلب وہ زبانی جمع خرچی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ہوئے پنجاب میں, خاص طور ملتان, لاہور, راول پنڈی, یہ لاہور تو خیر نہیں تھا لیکن ملتان اور پنڈی تو آپ کا گڑھ تھا, آپ کے بہت زیادہ ایم این اے ایم پی ہوئے تھے. یہ الیکشن ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ
مسلم لیگ نون نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے، پی 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 نے تحریک انصاف نے اپنی پوزیشن لوز کی ہے، کم سیٹیں لی ہیں، ایک چیز۔ دوسرا یہ آزاد امیدوار زیادہ تعداد میں آئے ہیں، یہ پیسے کا عمل دخل ہے یا لوگ سیاسی جماعتوں سے مایوس ہو رہے ہیں، آپ سے مایوس ہو رہے ہیں؟ دیکھیے ارشاد عارف صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ایز اے فیڈرل جماعت کے طور پر پورے پاکستان کے اندر ہم نے اپنا فٹ پرنٹ بہتر کیا ہے۔ ہائیسٹ جو ہے ووٹ اور ہائیسٹ جو ہے سیٹیں ہم نے ہی کنٹونمنٹ کے اندر لی ہیں، جن کا پنڈی کا اس کا لاہور کا اور ملتان کا آپ نے فرمایا ہے، وہ آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ وہاں پہ کیا ایسی وجہ ہوئی ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہم اپنے ٹکٹ پہ اور الیکٹرل پروسیس کے اندر جو ہم 12 رکنی کمیٹی یا 10 رکنی کمیٹی ہم ڈسٹرکٹ کی بناتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر بھی، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے سیف اللہ نیازی صاحب سے ان تینوں جتنے بھی یہ جو لاہور، پنڈی اور ملتان کا تھا، اس کے رزلٹ کے بارے میں، اور جو رزلٹ اچھا نہیں ہے اس کے بارے میں انہوں نے سوال جواب جو ہے، اور پوری کمیٹی کا انہوں نے سوال جواب کر لیا، تو وہ بہتر رزلٹ بتا سکیں گے۔ لیکن آن دی ہول جو ہے سب سے زیادہ لاس میں پیپلز پارٹی گئی ہے۔ پی ایم ایل اے نے صرف پنجاب کے اندر اپنا ووٹ لیا ہے، اور پورے پاکستان میں اگر کوئی پارٹی کامیاب ہوئی ہے تو صرف وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ہمیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ فرمایا ہے کہ پارٹیوں کے اوپر کیا اعتماد کم ہے، آن دی ہول بھی میرے خیال میں ارشاد عارف صاحب، آپ الیکشن کو ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے خود 2013 اور یہ بلدیات کا الیکشن تھوڑا بہت جو اپنی زندگی میں دیکھا، اس میں میں نے نوٹس کیا ہے کہ چونکہ بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے اور ذات برادری کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہی الیکشن لڑے، پارٹیوں سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا، کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کو ہر جگہ سے ہی ووٹ مل جائے۔ لیکن اینی ہاؤ جی مہنگائی کتنا بڑا ایلیمنٹ تھی جو آپ کو آپ کی سیٹیں کم آئی ہیں؟ مہنگائی اور بے روزگاری، دیکھیں پھر فیصل، پھر وہی بات ہے نا کہ اگر پھر پورے پاکستان میں پی ٹی آئی سب سے زیادہ کنٹونمنٹ بورڈ میں جو آن دی ہول ہے، اگر ہم سب سے جیت رہے ہیں اور فیڈریشن کی جماعت یعنی ہمارا فٹ پرنٹ بنوں میں ہم نے کلین سویپ کیا، ہم نے کھاریا میں کلین سویپ کیا، ہم لوگوں نے کراچی کے اندر اچھی خاصی سیٹس لے لی، کے پی کے اندر بلوچستان میں لے لی، کوئٹہ میں ہم نے کلین سویپ کیا۔ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ بات مہنگائی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کی، اور لیڈرشپ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد ہے اور اعتماد بڑھ رہا ہے۔ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، یہ پھر صرف ملتان یا لاہور یا پنڈے میں تو نظر نہیں آنی چاہیے تھی نا، اس کا رزلٹ تو پھر پورے پاکستان میں تو ہم ہائیسٹ سے تو ہم ہی جیت رہے ہیں پی ٹی آئی۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ غلط ڈیسیجن ہوتے ہیں یا کینڈیڈیٹ کی کنسنسس شامل نہیں ہوتا تمام سٹیک ہولڈر کا، اس لیے کچھ جگہوں پر اس پہ تو میں مان رہی ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہاں سے غلطی ہوئی، اور آج پرائم منسٹر صاحب نے اس کی رپورٹ بھی تینوں ڈسٹرکٹس کی جو ہے وہ سیف اللہ نیازی صاحب سے طلب کر لی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہماری وہاں پہ شکست کی کیا وجہ بنی، لیکن آن دی ہول تو میں تمام کنٹونمنٹ کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایز اے فیڈرل جماعت گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعد یہ ہماری تیسری جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے پیس پہ چلتے رہیں اور مزید چیزوں کو ہم بہتر کرتے رہیں، انشاءاللہ 2023 کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ جی ٹھیک ہے زرتاج گل صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ مہنگائی بنیادی مسئلہ ہے، ڈالر آج 168.99 پیسے پہ ٹریڈ ہوا ہے، 168 روپے 99 پیسے پہ۔ بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ اب زرتاج صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، اب یہ عالم ہو چکا ہے کہ فواد چوہی صاحب اور اعظم سواتی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کو ان کے اپنے لوگ بھی شاید ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ارشاد صاحب یہ بتائیے کہ جو پارلیمان کا انداز گفتگو یا مخاطب کرنے کا طریقہ کار یا لکھت پڑھت کا ہے، اور جو معاف کیجیے گا جلسہ گاہ کا ہے یا پبلک پالیٹکس کا ہے، اس میں ایک فرق ہوتا ہے، کیا پی ٹی آئی کے لوگ اس میں تفریق کر پائے ہیں؟ بڑی حیران کن بات ہے، 3 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے سال 6 مہینے تک کہ جی نا تجربہ کاری ہے، تھوڑا سا غصہ ہے، کچھ جو ایک مقبولیت کا یا حکم آنے کا ایک زوم بھی ہوتا ہے، لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود بھی نہ ان کا غصہ کم ہو رہا ہے،
نہ یہ بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں. اب وفاقی وزراء کو اپنی کم از کم بولتے ہوئے اپنی زبان پر تو کنٹرول ہونا چاہیے. ایک ادارے کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں یا جھکاؤ ہے, اس کا آپ نے ان کو نامزد خود کیا ہے. تو میرے خیال ہے اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے, قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو نوٹس جاری ہوا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر کیا کر سکتے ہیں. اصولی طور پر جو نوٹس جاری ہوئے ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے بہت سوچ سمجھ کر آئین اور قانون کی روشنی میں کیے ہیں. وہ ان کے پاس آئین کے آرٹیکل 204 کے اختیارات بھی ہیں اور اسی طرح توہین عدالت کا نوٹس جاری ہونے کا امکان ہے, اور اس کی روشنی میں تو الیکشن کمیشن پاکستان ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے نا. وہ اتنا سزا دے دیں. قمر صاحب, یہ اختیار وہ خود استعمال کریں گے یا عدالت کو ریفر کریں گے؟ عدالت کو بھی ریفر کر سکتے ہیں, یہ بات درست فرمایا آپ نے, وہ عدالت کو بھی ریفر کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت وہ آج خود نوٹس بھی انہوں نے لیے ہے تو آج خود کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کی بات درست ہے کہ وہ عدالت کو بھی ریفر کر سکتے ہیں. لیکن عدالت کو ریفر کرنے میں مسئلہ چل جائے گا 10 سال تک. یہ فیصلہ جو ہے خود ہی انہوں نے کرنا ہوگا آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت اور آئین کے آرٹیکل 63(1)G کے تحت, تو خود ہی فیصلہ کریں گے. میرا اپنا ذاتی ناقص رائے ہے کہ عدالت کو پیش نہ کریں. جی قمر صاحب, یہ ماضی میں کوئی ایسی نظیر موجود ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود کسی کو ڈسکوالیفائی کیا ہو یا سزا دی ہو ڈائریکٹ؟ نہیں, وہ آج تک تو ایسی نظیر نہیں ملی کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کسی کو نااہل قرار دیا ہو. لیکن بہرحال کیس چلتے رہتے تھے, بعد میں کیس ڈسپوز آف بھی کرتے رہے. لیکن یہ چونکہ معاملہ بڑا سیریس قسم کا ہو گیا اور انہوں نے ایوان صدر میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اپنی پریس ریلیز میں, اور وہ بھی ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ایوان صدر میں کیا گفتگو ہوئی. تو یہ معاملہ تو بہت آگے تک چلا گیا ہے. یہ اس کو معاملے کو آگے تک لے کے جائیں گے اور یہ خود بھی سزا دے دیں گے. سزا دینے کے بعد اپیلیں ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, وہاں اپیلیں ہو سکتی ہیں, وہ تو فیصلہ اپنا کرے گا, لیکن ان کے پاس سزا دینے کے اختیارات موجود ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب, سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جوائن کیا. اعظم صاحب تھینک یو ویری مچ. اعظم صاحب, ایک تو آپ کی جو جماعت ہے, مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ہم اداروں پہ تنقید نہیں کرتے رہے, ہم تو شخصیات پہ تنقید کیا کرتے تھے. آج اسی طرح کا موقف جو ہے فواد چوہی صاحب نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد رد عمل میں اپنایا ہے کہ ہم جو ہیں وہ شخصیات کے سیاسی کردار پر بات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن پہ یہ الزام لگ رہا ہے, فواد چوہی صاحب نے بھی لگایا کہ ان کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے. بظاہر آپ نے تو یہی کہنا ہے کہ یہ بات بے بنیاد ہے, لیکن یہ جو تناؤ اب پیدا ہو چکا ہے حکومت اور الیکشن کمیشن میں, یہ کیا نتیجہ ممکنہ طور پہ اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. آپ نے اپنے سوال کا جواب بھی خود ہی دے لیا میری طرف سے, حالانکہ میں نے یہ بات نہیں کرنی. میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکلی بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا اداروں پہ چڑھائی یا یہ اس طرح کی بات, دیکھیے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو کہ آئین کی کریشن ہے اور اس کی ایک اپنی سینٹٹی, اور یہی وجہ ہے کہ لائک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن کے پاس بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز ہیں سیکشن 10 کے تحت, اور وہی اختیار ہے جو ہائی کورٹ کا ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور ادارے کو اس لیے دی جاتی ہیں کہ اس کو جب آئینی تحفظ ہو تو اس کی ورکنگ میں کسی قسم کا رکھنا نہ آئے یا اس کی اتھارٹی کو کوئی ٹرانسگریس نہ کر سکے. حکومت کے تابع نہیں ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن ریاست پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے جس کا مقصد شفاف انتخابات کرانا ہے, اور یہ مینڈیٹ اسے آئین کا آرٹیکل 218 دیتا ہے. 10 دفعہ پہلے سوچنا چاہیے تھا حکومتی وزراء کو اور حکومتی نمائندوں کو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے. پہلی دفعہ انہوں نے جب کمیٹی میں کہا کہ یہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور انہیں آگ لگا دینی چاہیے, وہاں پہ شاید کسی حد تک جو امیونٹی ہے پارلیمنٹری فلور کی وہ لے سکتے تھے, کمیٹیز ایکسٹینشن ہے. لیکن جو کچھ کہا گیا پی آئی ڈی میں بیٹھ کے وہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا کہ قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال نمبر 2 کی طرف. آپ نے کہا کہ یہ تناؤ جو ہے یہ کہاں لے کے جائے گا. دیکھیے اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے, اور اپوزیشن ہر ادارے پہ, حکومتی ادارے پہ, حکومتی نظام و نسق پہ تنقید کرنا اس کے مینڈیٹ کا حصہ ہوتا ہے. اپوزیشن کا وجود ہی اٹ سیلف اس لیے ہے
کہ وہ جو حکومت کی ناکامیاں یا کمزوریاں ان کی نشاندہی کر کے عوام تک وہ خبر پہنچائیں. حکومت کی ڈبل رسپانسبلٹی ہے، ایک امور سلطنت امور حکومت چلانا، دوسرا حکومت کے منہ سے اداروں کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ بہت کم سنی جاتی ہے اس کے گورنمنٹ کے ٹریجری کے اپنے رول کی وجہ سے. یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ حکومت ہی ایک آئینی ادارے کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، کل کو وہ عدالتوں پہ بھی چڑھائی کر دیں گے اگر ان کو پسند نہیں آئے گی. تو اس لیے یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں بطور قانون کے طالب علم کے اور ایک سیاسی کارکن کے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی آئینی اور قانونی پاورز کا استعمال کرنا چاہیے. طارڑ صاحب، اگر وہ حکومت طارڑ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے وہ ممبر کو ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے، پارلیمانی کمیٹی میں کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بات ہوگی اس کو بھی تحفظ حاصل ہوگا؟ جی ارشاد عارف صاحب السلام علیکم. بالکل تحفظ ہوگا، کیونکہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ ایکسٹینشن ہے پارلیمان کی. اچھا، تو اس حوالے سے یہ ایک بحث رہی ہے کہ وہ کہاں پہ آ کے امیونٹی ختم ہوتی ہے. یہ امیونٹی ویسے اس لیے بھی ختم ہو جاتی ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر آپ کریں گے تو آپ اس کے لیے جواب دہ ہیں. اور کیونکہ الیکشن کمیشن کو جو الیکشن ایکٹ ہے سیکشن 10 میں یہی کہتا ہے کہ یہی سمجھا جائے گا الیکشن کمیشن جیسے کہ یہ ہائی کورٹ ہے، اور الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور جو ممبرز ہیں وہ ججز آف ہائی کورٹ ہیں، اور سیم اختیارات وہ استعمال کریں گے اور سیم سزائیں ہوں گی جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 203 کے سیکشن 3 سے 5 تک ہے اور آئین کے آرٹیکل 204 کا پروسیجر ہے. اس کا مطلب ہے طارڑ صاحب کہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمشنر کوئی کسی منتخب عوامی نمائندے کے خلاف براہ راست بھی کارروائی کر سکتا ہے اور وہ نااہلی بھی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے، اور وہ نااہلی آپ نے دیکھا ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں، طلال چودھری کے کیس میں، دانیال عزیز کے کیس میں، کہ جس لمحے وہ سزا سنائی جاتی ہے وہ نااہلی شروع ہو جاتی ہے اور وہ سزا پوری ہونے کے 5 سال تک برقرار رہے گی. یہ جو آرٹیکل 62 63 میں لکھا گیا ہے. اور الیکشن کمیشن کو اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پارلیمان کے فلور پہ یا کمیٹی میں کیا کہا گیا. جو باتیں پریس کانفرنس میں کی گئی وہ خوفناک حد تک کنٹیمپچوس ہیں، ان سے زیادہ بلیٹنٹ، فریگرنٹ اور کھلی توہین عدالت نہیں ہو سکتی، کیونکہ توہین عدالت کے قانون میں عدالتی امور میں رکھنا ڈالنا ایک ہوتا ہے کہ آپ ادارے کو اگر ریڈیکیول کریں یا سکینڈلائز کریں. تو اس گفتگو کے بعد تو وہ کچھ شک باقی نہیں رہا کہ انہوں نے کوئی ریڈیکیول کرنے کی کسر چھوڑی ہے یا سکینڈلائز کرنے کی کوشش چھوڑی. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس دیر جو میں نے پہلے ایپیسوڈ میں سنا، لیکن جب میں نے ٹی وی پہ دیکھا وہ اس سے 10 قدم اور آگے تھا. جی ٹھیک ہے اعظم صاحب، کچھ کنٹونمنٹ الیکشن کی بات بھی کر لیتے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں جو نتائج آئے ہیں آپ کے لیے حوصلہ افزا ہیں، کیا اس سے مطمئن ہیں؟ اور دوسرا جو ایک تاثر تھا کہ جو بیانیے کا تضاد ہے نون لیگ میں، بالخصوص ایک جگہ مزاحمت پھر مفاہمت، اس کا اثر کارکنوں پہ پڑ رہا ہے. اگر یہ تضاد نہ ہوتا تو نتائج مزید بہتر آپ کے لیے آ سکتے تھے؟ دیکھیے، لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی ہی ایک کڑی ہے یا اسی کا ایک حصہ ہے کنٹونمنٹ کے الیکشنز. یہ بلدیاتی انتخابات میں سے ایک جزو ہے اس کا. رواجن ہمارے ملک میں جو ضمنی انتخابات کی طرح بلدیاتی انتخابات خاص طور پہ حکومتی جماعت کے ہی سمجھے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو حکومت وقت ہوتی ہے عام طور پہ وہ بلدیاتی انتخابات میں اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. یہاں پہ رزلٹس مختلف آئے. پیپلز پارٹی کے لیے صورتحال تکلیف دہ تھی. سندھ میں پی ٹی آئی نے پنجاب میں اچھی خاصی شکست کھائی، میں اسے شکست کہوں گا. آلموسٹ جو مین کنٹونمنٹس ہیں ان میں کلین سویپ ہے مسلم لیگ نون کا، یا کم از کم پی ٹی آئی نہیں لے سکی واضح اکثریت. انہوں نے کسی حد تک کے پی میں اپنی صورتحال جو ہے وہ کسی حد تک کنٹرول رکھی، وہ بھی ایبٹ آباد اور ایک دو اور جگہوں پہ وہ نہیں جیت سکے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کارکن بد دل تھے. کارکن اگر بد دل ہوتے تو مسلم لیگ نون کا جو گڑھ ہے، جو اس کا صحیح معنوں میں آپ کہیں کہ اس کا جو سٹرونگ ہولڈ ہے وہ لاہور ہے فار ایگزامپل. جی اگر بیانیے میں فرق ہوتا اور کارکن بد دل ہوتے تو لاہور کے
10 में से 9 हलकों में इलेक्शन हुआ, 10वें के कैंडिडेट एक फौत हो गया, वो पोस्टपोन हो गया। 9 के 9 हलके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं। पिंडी जोन में भी यही उनका रिजल्ट रहा है, भावलपुर में यही रहा है। यानी कि 3 जो मुख्तलिफ उसके पंजाब के पार्ट्स हैं, पोठोहार, सेंट्रल पंजाब यानी कि लाहौर और भावलपुर जो कि साउथ है, उसमें ये रिजल्ट्स इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुस्लिम लीग नून का कारकुन बददिल नहीं है। तमाम अपोजिशन, तमाम सख्तियों, तमाम जबर इस्तबदाद के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात में भी और अभी बल्दियाती के एक हिस्से में भी कारकुनान और वोटर्स ने साबित किया है कि वो आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। सोच में छोटा मोटा फर्क रहता है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तारिर साहब, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ से ही ज़्यादा सीटें ली हैं और पंजाब में ही सीटें ली हैं, बाकी 2 सूबों में तो बिल्कुल ही तहरीक मुस्लिम लीग नून की कोई एक सीट भी नहीं आई। तो ये एक कौमी जमात के लिए या वफाकी जमात के लिए सोचने का मकाम नहीं है कि वो एक सूबे की पार्टी बन कर रहेगी? शाह साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन देखिए कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं और हमारे साथ बलूचिस्तान में भी हमारे इत्तेहादी हैं PDM में, जो 4 बलूच जमातें हैं और फजलुर रहमान साहब हैं। इसी तरह हमारे इत्तेहादी हैं KP के अंदर भी, और वही कुछ इत्तेहादी जमातें जो हैं वो सिंध में भी मौजूद हैं। ऐसे इलेक्शंस में जहाँ पे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स दिए और उन्होंने हमसे एडजस्टमेंट मांगी, हमने उन एरियाज में कैंडिडेट्स नहीं थे पुट किए, और हमारा जो कारकुन था या हमारे जो वोट थे वो PDM की वजह से उनका टिल्ट उधर था, और उसकी वजह से सिंध में कुछ और KP में 2 जगहों पे कल हमने, क्योंकि वो मुशावरत करके इवन उसमें लार्जर में पीपल्स पार्टी भी बैठ गई थी, तो उनके जो मुकामी काउंसलर्स हैं जो इलेक्ट हुए हैं मेंबरान, उनके आपस में जो इल्हाक करवाए। तो मेरे ख्याल में एक वजह ये भी थी कि मुस्लिम लीग नून एज अ सिंगल पार्टी इन इंतखाबात में नहीं थी आ रही, बल्कि हमारे साथ जो आजकल तहरीक में हैं PDM के साथी, उनके लिए सीट एडजस्टमेंट दी गई थी। छोटे सूबों में ज़रा हुकूमती रेट्स जो है वो ज़्यादा चल गई है। पंजाब में लोगों ने रिएक्ट किया, शायद बड़े अर्बन एरियाज होने की वजह से वहाँ पे रिजल्ट्स मुख्तलिफ रहे। तारिर साहब, अब ये तय हो गया कि ये दोनों बयानी साथ साथ चलेंगे या एक बयाने पर यकसू हो चुकी है जमात? देखिए इरशाद साहब, जहाँ तक तो ताल्लुक है ना पार्टी की क़यादत की या पार्टी का कहें कि पार्टी का फेस है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ही हैं। और ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब जो बात करेंगे पार्टी के कारकुनान वोटर्स के लिए, उनके अरकान असम्बली के लिए, वो बात बड़ी अहम होगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून में ये कल्चर परवान चढ़ा और मियाँ साहब खुद इसको प्रमोट करते हैं, और मैं आपको ये बड़े यकीन से कहता हूँ कि वो खुद इनवाइट करते हैं पार्टी डिस्कशंस के अंदर, मीटिंग्स में, कि आप इख्तलाफी राय दें और उसका इजहार भी किया करें। इस तरह पार्टियाँ चलती नहीं। जमहूरियत में इरशाद साहब, जिस दिन इख्तलाफ राय ख़त्म हो गया, जिस दिन आपने आंखें बंद करके हाथ बांध के पीछे नीयत कर ली, तो फिर वो सियासत तो नहीं ना रहेगी, जमहूरियत नहीं रहेगी, वो कुछ और होगा। वो डिसिप्लिन ना जमहूरियत का हुस्न है, ना जमहूरियत को वो आगे लेके चलता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये कल्चर होना चाहिए कि वहाँ पे अगर नेशनल इश्यूज़ के ऊपर किसी ना किसी हवाले से पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय है तो वो विदिन बाउंड्स रहते हुए। आपने देखा होगा कि इन सालों में कोई डिफेक्शन नहीं हुआ। नैब की तमाम कोशिशों के बावजूद, हुकूमती हथकंडों के बावजूद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप टूटी नहीं है, बिखरे नहीं है, उन्होंने पार्टी छोड़ के और पार्टीज ज्वाइन नहीं की। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ये कामयाबी है। ये छोटा मोटा जो इजहार राय का हक है ये रहने दे, और इससे मेरे ख्याल में पार्टियां मजबूत होती हैं। जी ठीक है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अफगानिस्तान से मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, डॉलर आज 168 रुपये और 99 पैसे पे ट्रेड हुआ है। ये तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है। इससे पहले डॉलर की कदर इतनी ज़्यादा कभी नहीं हुई, रुपए की बेकदरी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। महंगाई और बेरोज़गारी का समर हमने किसी हद तक ये कंटोनमेंट इंतखाबात में देखा है, लेकिन हुकूमत शायद इस पे है कि लोग उन पे एतमाद करते हैं। ये एतमाद कब तक रहेगा अगर इसी तनासुब से डॉलर बढ़ता रहा, महंगाई बढ़ती रही, बेरोज़गारी बढ़ती रही?
دیکھیں اس کا حل کوئی نہ کوئی عمران خان کو نکالنا ہوگا. اس کی ٹیم نااہل ہے, یا اس کی ترجیحات درست نہیں ہیں, یا کمزور گرفت ہے, جو مارکیٹ فورسز ہیں ان پہ گرفت نہیں ہے حکومت کی. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا, کہ پہلے تو ہم نے ابتدا میں یہ سنا کہ جی اس لیے ڈالر بڑھ رہا ہے کہ سابقہ حکومت نے اس کو مصنوعی طریقے سے روکا ہوا تھا. اب وہ صورتحال تو نہیں ہے. آپ نے اس کی جو فلوٹنگ تھی اس کو ہونے دیا, جو اپنی قدر پہ آگے. اب آپ کے ذرائع مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ رہے ہیں, آپ کی ریمیٹنسز بھی بڑھ گئی ہیں, پھر بھی ڈالر ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی ہیں, تو پھر کیوں بڑھ رہا ہے؟ جی اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے, یا اچھا آپ کی امپورٹ بھی نہیں بڑھی, یا تو یہ ہونا کہ ہمیں نظر آ رہا ہو جی فلاں پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے, امپورٹ بڑھ گئی ہے, تو اس یہ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مارکیٹ فورسز جو ہیں اثر انداز ہو رہی ہیں, اور آپ کے جو ادارے ہیں, اسٹیٹ بینک ہے یا دوسرے ادارے ایف آئی اے وغیرہ ہیں, وہ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. تو عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو اس کا جواب دینا ہوگا, اور شوکت ترین صاحب بھی یہ بتائیں کہ اصل وجہ کیا ہے, کیونکہ خاموشی سے مختلف قسم کی افواہیں جنم لیتی ہیں, کیا سارائیاں ہوتی ہیں, اور لوگوں میں بددلی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ابھی تک کوئی ڈسکشن سامنے نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہم اندازہ لگا سکیں کہ یہ ریئل وجہ ہے, اصلی سبب ہے. ارشاد صاحب, یہ بظاہر تو ہم بڑی آسانی سے یہاں کہہ دیتے ہیں اتنے پیسے بڑھ گیا, لیکن یہ جو ایک پیسہ بڑھتا ہے, ایک پیسے کی قدر نیچے آتی ہے, اس کا اثر عوام پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. وہ مہنگائی ایک بلاسٹ ہوتا ہے, ایک بم ہوتا ہے جو عوام پہ گر رہا ہوتا ہے. 3 سال سے بار بار یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو ڈالر بڑھتا ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھتی ہے, اور مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں بے روزگاری بڑھتی ہے, اور جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو فرسٹریشن بڑھتی ہے. یہ ساری چیزیں تو خان صاحب خود تبلیغ کر رہے ہیں 3 سال سے. تو اس لیے اب اس کی روک تھام ہونی چاہیے, کیونکہ اب کوئی ایکسکیوز جو ہے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسحاق ڈار اس کا ذمہ دار ہے, یا شاہد خاقان عباسی ہے, نواز شریف. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. افغانستان کی صورتحال پہ کچھ بات کرتے ہیں. جو ان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر خان متقی, انہوں نے بڑی ڈیٹیل آج پریس کانفرنس کی ہے. پیغام کیا مل رہا ہے؟ افغانستان جو 15 اگست کے بعد سے جو ان کے پیغامات تھے, افغانستان ویسا ہی ہے, ویسی ہی عالمی برادری اور یورپ اور مغرب ان کی جو توقعات ہیں اس کے مطابق ہی کچھ حکومت ہوگی, امور ریاست ہوں گے, یا اپنا طریقہ کار ہوگا اور وہ کسی کی توقعات کو ملوث خاطر نہیں لائیں گی؟ 2 چیزیں ہیں جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے عالمی برادری کو اور عالمی میڈیا کو, جس کو سامنے لانے کی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جوں دباؤ بڑھ رہا ہے اس کو, اس حکومت کو تسلیم کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے. ان کے جو اثاثے آپ نے منجمد کر دیے وہ آپ بحال نہیں کر رہے, اور مختلف قسم کی شرائط آپ عائد کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ حکومت جو بہت نرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی, جو بہت زیادہ لوگوں کی باتیں سن رہی تھی اور اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی تھی, اس کی مایوسی بڑھ رہی ہے. یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے, 2 باتیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں اگر آپ شرائط عائد کریں گے تو ہم آپ کی کوئی شرط نہیں مانیں گے, 20 سال میں آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے. یہ انہوں نے ایک حوالہ دے دیا کہ 20 سال میں اگر پوری ملٹری مائٹ استعمال کر کے آپ ہمیں تبدیل نہیں کر سکے تو اب ان شرائط سے نہیں ہو سکتے. دوسری انہوں نے بڑی پتے کی بات کی, مطلب اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جناب ساری دنیا کے ہر ریاست کو, ہر قوم کو اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا حق ہے, اور ہمیں اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا اور اپنے نظام کو چلانے کا حق ہی نہیں ہے. حکومتیں جب بنتی ہیں تو وہ ذہنی ہم آہنگی اور نظریاتی ہم آہنگی رکھنے والے لوگ کیبنٹ میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جو کاٹ کباڑ اکٹھا کر کے, اگر ایسا آپ حکومت جب بناتے تو اس کا یہی اثر ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ آپ نے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. آپ ایک جماعت بناتے ہیں, اس میں ہر طرح کے لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں. یہ میں خان صاحب کی حکومت نہیں, میں ہر یہاں یہی ہوا ہے. مسلم لیگ بھی یہی کچھ کرتی ہے, پیپلز پارٹی بھی یہی کرتی ہے. پھر حکومت چل نہیں پاتی, اختلافات ہوتے ہیں کابینہ کے اندر بھی, پارٹی کے اندر بھی, مخلوط حکومت کے اندر. پھر رونر ہوتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چل پاتی.
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اسی طرح کی حکومت قائم کی ہے جس طرح دنیا میں مہذب ملکوں میں قائم ہوتی ہے کہ اپنے ہم خیال لوگ جن کی خدمات ہوتی ہیں، جن کی جدوجہد ہوتی ہے، ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ جو ہم حکومت قائم کر رہے ہیں یا نظام قائم کر رہے ہیں، ہم افغان عوام کے لیے قائم کر رہے ہیں یا دنیا کے دکھاوے کے لیے قائم کر رہے ہیں؟ اگر اس کا فریق ثانی یا فریق اول افغان عوام ہیں تو وہ جج کریں گے کہ یہ کون لوگ اس میں ہیں، کون نہیں ہیں، کارکردگی پہ جانچیں گے، یا پہلے شرائط آپ عائد کر دیتے ہیں اور ہم اس طرح نہیں ان کے جج کرنے کے لیے ماڈل کیا ان کے پاس؟ اب سوال تو ہے نا، ابھی تو کوئی وہاں منتخب ہونے کا کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے۔ نہیں منتخب ہونے کا نہیں، حکومت کا بنیادی وظیفہ کیا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جی بحال کرے، وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے، معاملات جو ہیں انصاف کے ساتھ چلیں اور لوگوں کو جان مال عزت آبرو کا تحفظ فراہم کیا جائے، اس پہ جج ہوگی حکومت، باقی ثانوی چیزیں ہوتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے ارشاد سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔